अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज़ कलम अली आतिश किस्त 224 पार्ट 5। वो कमरे से निकलकर लिविंग रूम में आया। उसका रुख दाखिली दरवाजे की जानिब था। उसका नाब घुमाकर उसने सामने देखा तो सतह चेहरे से आलिया खड़ी थी, जिसका नाम ही आलिया था जबकि वो थी कुछ और। अकबर जब उसके सामने आया तो उसने नाराज़ी से कहा, मैं हैरान हूँ, इस बूढ़ी में इतना दमख़म है कि वो आपको बर्दाश्त कर लेती है। बस उसकी हालत तो बताओ, कैसी होती है जब आप उसके करीब जाते हो। अकबर ने उसे संजीदगी से देखा तो उसने मुंह पे हाथ रख लिया। सर को ना में हिलाती हुई बोली, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन आप मेरी थोड़ी सी तारीफ़ तो कर ही सकते हैं। मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी। उसने चमकती आंखों से पूछा तो अकबर ने सर को होले से हिलाया। बस गुजारा था, तुम ओवर हो जाती हो। तुम बिलीनियर की बेटी थी और बातें ऐसी कर रही थी जैसे कोई सड़क छाप आशिक हो। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। पूजा पूजा का मुंह सा बन गया। उसने सर को हल्की सी बरहमी से झटका दिया, फिर मुस्काई और तेज़ी से बोली, आप हैं ना बॉस, मुझे सिखाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे याद किया। अकबर चुप रहा। उसने अपनी पैंट की जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से चंद नोट निकाल कर पूजा को दे दिए। ये कपड़ों के खर्चे के साथ तुम्हारी पेमेंट है। अब तुम जाओ यहाँ से। पूजा नीचे को झुकी, सर को खम दिया जैसे आदाब कर रही हो, फिर वो पलटकर सीढ़ियों की जानिब गई। अकबर चौखट में खड़ा उसे जाते देखता रहा, फिर उसने गहरा सांस लिया। उसके लबों पे फातिहाना मुस्कुराहट धीरे धीरे फैलने लगी। ज़ेबा, मासूम और बूढ़ी ज़ेबा, बेबस, इश्क की मारी ज़ेबा, तवज्जो की भूखी ज़ेबा। उसने गहरा सांस लिया और अंदर चला गया। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब हम वापस उसी होटल में चलते हैं जहाँ से ज़ेबा निकली थी और अकबर रुक गया था। कमरे में ज़ेबा के चीखने चिल्लाने और बुरा भला कहकर चले जाने के बाद अकबर ज़िद सा खड़ा था। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। आंखें सुलग रही थीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना कि वो ज़ेबा को मार सकता था, लेकिन वो खुद को काबू में किए खड़ा रहा। उसे ज़ेबा को समझाना था ताकि बात बढ़े ना, इसलिए उसने गहरे गहरे सांस लिए और फिर अपना मोबाइल निकाला। उसमें से पूजा का नंबर निकाला। उसे पूजा का जैसे ही ख्याल आया, उसके शानों से बोझ सा हट गया था। और जब वो कैब में बैठा, उसने पूजा को कॉल कर ली थी। गाड़ी खामोशी से सड़क पर दौड़ रही थी। कनाडा पे शाम ढह रही थी। आसमान पे कड़भ से बादल बिखरे थे, जिनमें परिंदे दाखिल होते और फिर अपने घरों की जानिब परवास करते। आसमान तेज नीला हो रहा था। अकबर बाहर से बेनियाज बैठा फ़ोन कान से लगाए हुए था। पूजा ने कॉल उठा ली थी। बॉस, आपने मुझे कॉल की। उसे जैसे यकीन न आया था। अकबर ने सपाट निगाहें खिड़की से बाहर भागते दौड़ते दरख्तों पे जमाई हुई थी। उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। मुझे तुमसे एक काम है। पूजा का जैसे सांस अटक गया। आपको मुझसे काम है? उसे फिर यकीन न आया। इतना कहकर वो रुकी थी, फिर तेजी से बोली, बॉस मैं सब कर लूँगी, आप बताएं। अकबर ने सर को हिलाया। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर आना है। मैं अभी तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ और वहाँ आकर तुमने ये जाहिर करना है कि तुम मेरे इश्क में गिरफ्तार हो और एक अमीर ज़ादी हो जिसकी नज़र में मैं आ गया हूँ। और अब तुम मुझे ढूंढती फिर रही हो। मेरी बीवी ज़ेबा है जिसके सामने तुमने ये जाहिर करना है कि तुम मेरे इश्क में गिरफ्तार हो। मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। वो उसे सारी बातें समझा रहा था। पूजा दम साधे सुन रही थी। पूजा इसी फील्ड की थी जो जिस वक्त अकबर के पास आई थी उसके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। अकबर उन दिनों इंडिया रहा करता था। उसी ने पूजा को यहाँ भेजा था और अब वो जब खुद इस जगह मुश्किल में था तो उसे पूजा का ख्याल आया था। उसने पूजा को सारी बात बता देने के बाद कहा, वहाँ आकर कुछ भी उल्टा मत करना। इस काम को बहुत समझदारी से करना है, ऐसे कि ज़ेबा को शक ना हो। वो बहुत शर शातिर औरत है। तुम्हारे अल्फाज और तासुर सब नोटिस करेगी, तो ख्याल रखना गलती की गुंजाइश नहीं है। पूजा ने खामोशी तोड़ी। मैं समझ गई बॉस, आप बेफिक्र रहें। आप मुझे एड्रेस भेज दें, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी और पूरी तैयारी के साथ आऊँगी। आपको मायूस नहीं करूँगी।
اس کے لہجے میں جوش تھا، اکبر کے اتنے احسان تھے اس پہ کہ وہ بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بدلے اگر وہ اکبر کے کام آ رہی تھی تو اسے بہت خوشی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اکبر اس کام کے پیسے دے گا۔ وہ بہت پروفیشنل رہتا تھا، اسے احسان کرنا پسند تھے، لینا نہیں۔ اسی لیے جب پوجا نے عالیہ بن کر اس کا کام مکمل کر دیا تو وہ اسے اس کی پیمنٹ دے کر کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ زیبا بیڈ پہ لیٹی سو رہی تھی، اس کی مدھم سانسوں کی سرگوشی اکبر کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اکبر اس کے پہلو میں آ گیا تھا، نیم دراز ہو کر وہ زیبا کا چہرہ تکتا رہا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ زیبا کا دم گھونٹ دے تو یہ کیا ہی کر لے گی۔ اس موت کو وہ طبی موت آسانی سے قرار دے دے گا۔ کتنا اچھا ہوگا کہ اس کی جان زیبا سے اتنی جلدی اور آسانی سے چھوٹ جائے گی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زیبا کی جانب کروٹ کرتا وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ رات کینیڈا پہ دھیرے دھیرے گہری ہونے کے بعد اب تیرگی میں ڈوب رہی تھی۔ باہر شاید روشنیاں جل رہی تھی، رونقیں بکھری ہوں گی، لیکن زیبا کے اپارٹمنٹ میں خمار سے بھری سانسوں کا شور تھا جو اکبر اور زیبا کا تھا۔ مٹی، کچی اینٹوں اور پتھروں سے بنا گھر اس وقت پوری اسرار سی خاموشی لیے ہوئے تھا۔ وہ بغیر صحن کا مکان جس کی دیواریں موٹی تھی، اس کا ایک کمرہ آگ سے دہک رہا تھا، اور اس کمرے کے کونے میں اسد اور کک بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سلور کے مگ تھے جن سے وہ گرم گرم چائے اپنے حلق میں کپ کپاتے ہاتھوں سے اتار رہے تھے۔ اسٹیل کا مگ جس کا دہانہ گرم چائے کی وجہ سے سلگ رہا تھا، جب بھی لبوں سے لگتا تو یوں لگتا جیسے چمڑا ادھڑ جائے گا۔ اکبر اسد کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے یوں لگتا تھا جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ پھونک مار مار کر چائے کو اپنے حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کمرے کے عین درمیان میں موجود لکڑیاں جو دہک رہی تھی ان پر جمی تھی۔ لکڑیوں کی چٹ پٹ آواز اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس آگ میں خود کو جلتے محسوس کر رہا تھا، البتہ کک سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہا تھا جس کی بڑھی داڑھی، گوری رنگت اور ابھری ہوئی آنکھیں تھیں جن میں سرخ سرخ لکیریں دکھائی دیتی تھی۔ سر پہ ٹوپی تھی اور عام سے لباس میں ملبوس وہ آدمی بے حد سنجیدہ اور عجیب شیطانیت لیے اسد اور کک کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں بڑی مشکل سے کوئی ایسا شخص ملا تھا جو انہیں امان دے سکے۔ اس انجان ملک، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ دشمن ملک میں زیادہ دن باہر سڑکوں پر پھرنا ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے انہیں کسی نہ کسی طرح کسی کا اعتماد حاصل کر کے ایک محفوظ جگہ ڈھونڈنی تھی جس میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے۔ سامنے بیٹھے پٹھانی نقوش والے مرد جس کے چہرے پر جھریاں واضح تھیں، اس کا نام خدا بخش تھا، جو ان دونوں کو گھورنے کے سے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں اسد کی ٹانگوں میں شدید درد تھا۔ وہ گھٹنوں کو پیٹ سے چپکائے بیٹھا، کوہنیوں کو گھٹنوں پر جمائے ابھی بھی خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ اس کی گہری خاموشی کو خدا بخش کی آواز نے توڑا تھا۔ تم لوگ یہاں پر کیسے آیا؟ ہمیں سچ سچ بتانا، نہیں تو ہم بہت برا آدمی ہیں۔ تم لوگوں کا وہ حال کرے گا کہ تم لوگ خود کو پہچان بھی نہیں پائے گا۔ اگر تم دونوں پاکستان سے آیا ہے تو تم لوگوں کا ارادہ کیا تھا یہاں پر آنے کا؟ میں سب سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اگر مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تم دونوں کی لاش بھی کتوں کو کھلا دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک رختگی تھی۔ اسد نے اسٹیل کے مگ سے نگاہیں ہٹا کر خدا بخش کی جانب دیکھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر لاغر کمزور سی آواز سے گویا ہوا، ہمیں یہاں پر قسمت لے کر آئی ہے۔ یہاں پر آنے کا ہمارا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی ہم پاکستان کے جاسوس ہیں۔ ہم دونوں بس قسمت کے مارے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ اگر تم ہمیں یہاں سے بحفاظت بارڈر پار کروا دو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اتنا مال دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہی لالچ دے کر وہ دونوں خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر آئے تھے۔ خدا بخش اکیلا رہتا تھا، اس کے نہ بیوی بچے تھے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ گھر بھی دیہی علاقے میں سب سے الگ تھلگ سا بنا ہوا تھا، اس لیے ان دونوں کو یہاں پر لانا اور چھپانا آسان تھا۔ خدا بخش ایک بار پھر خاموش نگاہوں سے اسد کو دیکھنے لگا تھا۔ اسد کی بھی نگاہیں اسی پر جمی تھی۔ اس کے سوکھے سوکھے سے لب پھر سے واہ ہوئے۔
لیکن تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم دونوں یہاں پر آیا کیسے؟ تمہیں یہاں پر بھیجنے والا کون تھا؟ ایسا تم دونوں کے ساتھ قسمت نے کیا کیا کہ تم لوگوں کو دشمن ملک میں پھینک دیا؟ وہ بھی بے آسرا؟ ہمیں سچ جاننا ہے۔ وہ بضد تھا ان کی جانب کی کہانی جاننے کے لیے۔ اسد یہاں آ کر لاجواب ہو جاتا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کیا بتاتا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں تھی، یہ اس کا کام تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو وقتی طور پر شرمندہ ہوتے ہیں، گلٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ صبح بستر سے اٹھتے ہیں تو وہ پھر وہی سب کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اس جنگل میں شکار نہیں کریں گے تو خود شکار بن جائیں گے۔ اور اگر ہم تمہیں اس کے متعلق بتانا نہ چاہیں تو اسد کی بات پر خدا بخش کے تاثر بگڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ناراضی بھرنے لگی۔ کک نے محسوس کیا تو وہ تیزی سے بولا، ہم لوگ خاندانی دشمنی کی وجہ سے یہاں پر ہیں۔ ہمارا ستیلا بھائی جو ہم سے نفرت کرتا تھا، اس نے ہمیں ایک سازش کے تحت یہاں پر پھینک دیا۔ وہ ہمیں مار نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ ہمیں قدرت کے حوالے کر دے گا تاکہ ہم اپنی موت خود مر جائیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا۔ دراصل ہمارا جائیداد کا مسئلہ چل رہا تھا۔ اس نے اسد کی طرف ہوتے اسے کوہنی سے ہلکا سا ٹوکا دیا، جس پر اسد خاموش ہو گیا، اور کک، جس کا اصل نام زید تھا، وہ اپنی طرف سے من گھڑت کہانی خدا بخش کو سنانے لگا، جسے وہ انہماک سے سن رہا تھا۔ اس کی بات پوری ہو جانے پر خدا بخش اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کک جانتا تھا کہ وہ جلدی اعتبار نہیں کرے گا، اس لیے اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا، مجھے افسوس ہے، لیکن یہی سچ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سچ نہیں ہے، اور ہم نے تبھی تو تم سے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہماری پاکستان میں بہت بڑی جائیداد ہے۔ اس نے خدا بخش کو پھر سے لالچ دیا۔ خدا بخش جو اب تک ان دونوں کے سامنے بیٹھا تھا، پلٹا، دیگچی اٹھائی اور اسے جلتی لکڑیوں کے قریب کر دیا۔ لکڑیوں پر جگہ بنا کر وہ دیگچی کو اس کے اوپر رکھ چکا تھا۔ اس میں دمبے کا گوشت موجود تھا جو چولہے کی آنچ پاتے ہی بلبلانے لگا تھا۔ اس کی خوشبو دھیرے دھیرے ان کچی دیواروں سے لپٹنے لگی جن پر زرد روشنیاں بیٹھی ان تینوں مردوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں کہ تم پاکستان جا کر ہمیں ہمارا مال دے دو گے، اگر تم وہاں جا کر بھول گیا پھر؟ اسد نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی چائے ختم کر چکا تھا۔ اس نے سٹیل کے مگ کو ایک جانب رکھا۔ اب کی بار وہ دیوار سے تھوڑا آگے ہو کر لکڑیوں کے قریب اس کے چہرے پر زرد روشنیاں واضح پڑ رہی تھی۔ خدا بخش اس کے چہرے کے تاثرات کو وضاحت سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ بالکل سپاٹ تھے، آنکھوں میں سرد مہری تھی یا پھر جلتی ہوئی آگ کا عکس۔ تمہیں ہمارا اعتبار تو کرنا ہی ہوگا، اور پھر تم نے ہی تو کہا ہے کہ پاکستان میں تمہارا چچا ذات موجود ہے، تو تم اسے کہہ کر ہمارے ساتھ جو مرضی ہو سکے کر لینا۔ تم نے خود ہی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے چپے چپے کو جانتا ہے، اور اس کے پاس ایک بار ہماری تصویریں چلی گئی تو وہ ہمارا سارا کچا چھٹا نکال لے گا۔ تو پھر تمہیں تو کسی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اسد جانتا تھا کہ خدا بخش بھی بس انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ جھوٹی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ سارا کھیل اندھے اعتماد کا تھا۔ جو یہ کرے گا وہ جیت جائے گا، اس لیے خدا بخش شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ چولہے پر رکھی دیگچی جس میں دمبے کا گوشت اور شوربہ تھا، وہ بل بل کرتا اپنی موجودگی کا احساس دے رہا تھا۔ دمبے کے گوشت کی خوشبو اسد اور کک کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ ان کے پیٹ کی آنتڑیاں سکڑتی جا رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی کہ انہیں غذا دی جائے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور اب ان کے جسم کو کھانا چاہیے تھا۔ اسی لیے وہ خوشبو انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ گرم گرم دیگچی کو ہی لبوں سے لگا لیں، لیکن ایسا تب ہی ممکن تھا جب خدا بخش کی انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے گی۔
تمہیں ہمارا اعتبار کرنا ہوگا، اسد نے خدا بخش کو کہا تو وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ ہم تمہارا اعتبار کر رہا ہے لیکن، وہ لیکن کہہ کے رکا، اس کی آنکھوں میں وارننگ ابھری تھی۔ اگر تم نے ہمیں دھوکہ دیا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اور تم لوگ یہاں جتنے بھی دن رکو گے میری ہر بات مانو گے، کیونکہ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے۔ اگر یہاں پر کسی کو ذرہ برابر بھی بھنک پڑ گئی کہ دو پاکستان سے آدمی میرے گھر رہ رہے ہیں تو وہ مجھے اور تمہیں، ہم تینوں کو جان سے مار دیں گے۔ یہ لوگ اعتبار کرنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ جان لینے والے ہیں، اسی لیے جیسا میں کہوں گا تم لوگ وہی کرو گے۔ اسد اور کک نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ خدا بخش انہیں بتانے لگا تھا کہ انہوں نے اب باقی سب کچھ کیسے کرنا ہے، کس کس طرح اس گھر میں رہنا ہے، اور انہیں ایک ایک بات سمجھا رہا تھا۔ اسد اور کک یعنی زید اس کی باتوں کو دم سادے سن رہے تھے، ساتھ ہی زرد روشنی سے نہائی دمبے کے گوشت سے مہکی کچی مٹی کی دیواریں بھی خدا بخش کی جانب متوجہ تھیں، اور آگ پر دھری دیگچی میں موجود شوربے اور دمبے کے گوشت، جسے کچھ دیر اور آگ سے دور نہ کیا جاتا تو وہ جلنے لگتا، لکڑیاں چٹخ رہی تھیں، اور خدا بخش کی بھاری آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ یہ اس روز کی بات ہے جب ردھم راغب کے آفس نوکری کے لیے گئی تھی۔ راغب جب اسے بھیجنے کے بعد کام نمٹا کر گھر لوٹا تھا تو ردھم اس کی منتظر رہی۔ راغب بھی اسی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ فریش ہوا ٹراؤزر شرٹ پہن کر وہ جب کمرے میں آیا تو ردھم کمرے میں موجود تھی۔ ردھم اس کے شیشے کے سامنے آنے پہ عقب میں آئی اور اس کی شرٹ کو پیچھے سے تھام کر وہ اپنے چہرے کو اس کی کمر میں چھپاتی جیسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ راغب کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے راغب کو پکارا، آپ کو پتہ ہے میں خوش ہوں۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ راغب نے اپنے بال پونچھ لیے تھے، وہ تولیے کو ایک جانب رکھتا اب اپنے بال درست کر رہا تھا۔ راغب نے ہنکارا بھرا، خیریت؟ اس کا دل تھا کہ پوچھے اب کون سا آئیڈیا آیا ہے مجھے ستانے کا، جسے سوچ کر تم خوش ہو، لیکن وہ کہہ نہ سکا کیونکہ اسے گھر کا سکون عزیز تھا۔ نمل ماں بننے والی ہے، یعنی میں خالہ بننے والی ہوں، وہ چہک کر بولی، اور راغب کا رخ اپنی جانب کیا۔ آنکھوں کو چھوٹا کر کے وہ اس کے چہرے کو تکتے بولی، آپ کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ راغب ہلکا سا مسکرایا، مجھے خوشی ہوئی ہے، اور میں خوش بھی ہوں، نہ ہی میرا منہ بنا ہوا ہے۔ اس نے بات واضح کی۔ ردھم نے سر کو ہلایا، پھر وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ کو خود سے ہی اپنی کمر پر رکھتی وہ اس میں سمٹ رہی تھی۔ راغب! اس نے پھر راغب کو پکارا تھا۔ راغب اس کی بے ترتیب سی دھڑکنیں سن سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ردھم کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں مان گیا ہوں ردھم، میں تمہیں نوکری دوں گا، جیسا میں نے تمہیں کہا تھا سب ویسا ہی ہوگا۔ شام 5 سے رات 12 بجے تک تم میرے لیے کام کرو گی، کل تمہیں ایڈوانس مل جائے گا اور کانٹریکٹ بھی بن جائے گا، لیکن میں کچھ باتیں تمہیں ابھی سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ردھم کو تھاما اور اپنے مقابل کر کے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں چمک در آئی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کی روشن روشن نگاہوں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، لیکن میں کام کے وقت تمہارا شوہر نہیں ہوں گا، میں بالکل رحم نہیں کروں گا، تم سے پورا پورا کام لوں گا، اور تم پھر شکایت نہیں کر سکتی۔ وہ ردھم کو سمجھا رہا تھا یا ڈرا رہا تھا، یہ ردھم بھی نہیں جانتی تھی، وہ بس اسے سن رہی تھی۔ موسیٰ کو نیچے ملازمہ کو دے کر وہ اوپر آ گئی تھی راغب سے بات کرنے۔ اب وہ اس کی باتیں انہماک سے سن رہی تھی۔ مجھ سے تم نرمی کی امید نہیں رکھو گی، میں شام کو 5 بجے سے پہلے آ جایا کروں گا، پھر تم اپنا کام شروع کرو گی، میں موسیٰ کو خود سنبھال لوں گا۔ ردھم کو اس وقت تو سب بہت آسان لگ رہا تھا۔ اس نے ایسے سر ہلایا جیسے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ راغب بس سر کو خم دے کر رہ گیا تھا۔ اگلے روز وہ بہت پرجوش تھا۔ راغب آفس سے جلدی آ گیا تھا، کانٹریکٹ سائن ہو گیا تھا، ردھم کو ایڈوانس سیلری بھی مل گئی تھی، اور اب اس کے پیپر زمین پر نہیں اور اس کے پیر اب زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ راغب نے اس کو کوہنی سے تھام کر اپنے قریب کیا، اس کے بالوں کو سمیٹ کر وہ اپنا چہرہ اس کی گردن پر لا کر لبوں سے لمس دینے کے بعد گمبھیر سے آواز سے بولا،
اب خوش ہو؟ ردھم نے خوشی سے کہا، میں بہت خوش ہوں۔ راغب نے اس کو پہلوؤں سے تھام کر اپنی گود میں لیا۔ وہ اسے لے کر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے نازک سراپے پر اس کی انگلیاں رینگنے لگیں۔ آج میرا نوکری کا پہلا دن ہے راغب۔ اس نے راغب کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں جانتا ہوں، تبھی تو تمہیں وش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تو میں تمہارا باس بن جاؤں گا اور میں تب بس تم سے کام لوں گا۔ قریب آنے کا وقت نہیں ملے گا۔ ردھم نے اسے تعجب سے دیکھا۔ رات کو؟ راغب مسکایا۔ اس کی انگلیاں اس کی شرٹ سے الجھتی اسے مات دینے لگی تھی۔ وہ زمین بوس ہو گئی۔ اب اس کے وجود کے مہکتے پھول راغب کو بے بس کر رہے تھے۔ راغب نے ان سروں کو اپنے لبوں میں دبایا۔ راغب۔ ردھم اس کے تپتے لمس پہ سلگ کر اس کی جانب ہوئی۔ راغب اپنے کام میں مصروف تھا۔ رات کو تم تھک جاؤ گی۔ کام نہیں، کام ہی اتنا ہوگا۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم نئے امپلائی سے 3 دن بہت سارا کام لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ بندہ آفس کے موسٹ ورکنگ ڈیز میں بھی ہمارا ساتھ دے سکے گا یا بس اس وقت بھاگنے کا سوچے گا۔ تو تم سے اصولوں کے مطابق کام لوں گا۔ اس نے ردھم کی گردن کی پشت سے اس کو تھام لیا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے مقابل کرتا وہ اس کے گلاب جیسے لبوں کو دیکھتا، ان پہ جھکا، ان کو محسوس کرتا وہ ردھم کی بے ترتیب سی ہوتی سانسوں کو سننے لگا تھا۔ ردھم نے راغب کی شرٹ کو تھام لیا تھا۔ کمرے میں بیڈ پہ موسیٰ لیٹا تھا، جو گہری نیند میں تھا، اسی لیے ردھم اپنے لبوں کو بھینچ کر بیٹھی تھی اور راغب سرگوشیاں کر رہا تھا، جلانے والی سرگوشیاں، اکسانے والی حرکتیں، بے قابو کرنے والی جسارتیں، تڑپانے والا لمس اور بے بس کر دینے والی قربت دیتا وہ ردھم کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ کاٹ کیوں رہے ہیں؟ وہ خود کو پیچھے کرتی سسکی تھی۔ راغب کی آنکھیں خمار سے سرخ پڑ گئی تھی، لبوں پہ بہکی ہوئی مسکان۔ بس آج دل کر رہا ہے کہ تم پہ اپنی محبت کی مہریں شدت سے لگاؤں۔ برداشت کر لو مجھے ردھم۔ اس نے کہہ کر ردھم کو صوفے پر لٹایا اور اس کی کمزوری پہ اپنے بھاری مردانہ ہاتھ کا خردرا سا لمس دیا۔ راغب نہیں، وہ سمٹ رہی تھی۔ نہیں ردھم، کوئی نہیں نہیں۔ اس نے ردھم کو بے قابو کرتے، تکلیف سے دوچار کرتے، اپنے آپ کو اس میں شامل کیا اور اس کے اوپر چھا گیا، ایسے جیسے بادلوں نے چاند کو ڈھانپ دیا ہو اور اس کی چاندنی اندھیروں میں کھو گئی ہو۔ ایسے ہی ردھم راغب میں کھو رہی تھی۔ اس کی آواز سرسراتی ہواؤں جیسی تھی، جو سردیوں میں چلا کرتی ہیں۔ راغب اس ہوا کا شور سنتا، اس کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں دے رہا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔